अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। तुम्हें दिल ने पुकारा है बाय नियाब जलानी। एपिसोड फर्स्ट। बाहर से रोने और चलाने की आवाज़ें अब भी आ रही थीं। इन आवाज़ों में इतना दर्द, इतनी बेबसी और करब था कि इसका दिल इस करब की गहरी दबेज़ तह में दबकर रेज़ा रेज़ा हो गया। इसकी आँखों के पपोटे इस हद तक सुर्ख और सूज चुके थे कि आँख खोलना इंतहाई मुश्किल अमर लग रहा था। कुछ देर पहले वो इस खूबसूरत कमरे के सजे सजाए फूलों से आरास्ता बेड पर बैठी अपनी किस्मत पर रशक कर रही थी। इसे मालूम नहीं था कि अभी चंद घंटों बाद क्या होने वाला है, इसकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आने वाला है। ये रात खुशियों, मुस्कुराहटों और खुशबुओं में बसी एक ऐसा पैगाम देने वाली है जिसका तसव्वुर ही दिलो रूह को रगीद देने के लिए काफ़ी था। खुशियों की उम्र इतनी थोड़ी होगी ये तो इसने सोचा भी नहीं था। अभी तो इतने अरसे बाद, ख्वाब अपने तबीर पाने के बाद पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाए थे कि ज़िंदगी ने अपना करीह रूप एकदम ही दिखाकर इसे उफ़क़ से ज़मीन की किसी गहरी, अंधी, डरावनी और बीकनाक खाई में फेंक दिया था। आने वाले खूबसूरत लम्हात का तसव्वुर बुनते अमार का बेचैनी से इंतज़ार करते। खुश रंग कोंपल ख्वाब आँखों में बसाए, कान इसकी आहटों और दिल इसकी मोहब्बत से लबरेज़ पहलू में धक धक करते दिल को टपटते हुए इसने सोचा भी नहीं था कि इसका महबूब शोहर आज की खूबसूरत, रोशन, चमकीली हज़ारों अरमानों और दिलकश ख्वाबों से सजी रात को इसके पास आएगा ही नहीं। अमार तो इसका दीवाना था और इस दीवाने को न जाने क्या हुआ था कि आज इसके पास आने की बजाय किसी और देश निकल गया था। भला इतना बड़ा धोखा भी कोई दे सकता है? अमार इसके साथ ऐसा भी कर सकता है? इसका हाथ पकड़कर मेले में लाया, ढेरों वादे किए, कस्में खाई, साथ निभाने की आस दिलाई और फिर बेदर्दी से बगैर बताए हाथ छुड़ाकर इससे बहुत दूर चला गया। और वो बेयकीनी, हैरत और ढेरों आंसू लिए आंखें फाड़ फाड़ कर इस अजनबी लोगों की भीड़ को देखती रह गई। रोने की आवाज़ें अब भी आ रही थी। इनमें सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ आमना आपी की थी। ईमान ने बेजान टांगों को घसीटते हुए, भारी लहंगा समेट कर खुद को घसीटते हुए दरवाजे की झुर्री में से आमना आपी के झटके खाते वजूद को देखा था। अम्मी को शायद कमरे में भेज दिया गया था। वो अभी तक बेहोश थी। लॉन्च में आते जाते लोग, अली और जैन के सुर्ख चेहरे और भीगी आंखें, आबाद भाई और वलीद के नडाल वजूद, बाबा की झुकी कमर। ईमान ने लड़खड़ाते हुए दरवाजे को थामा, मगर दूसरे ही पल वो लहराते हुए ज़मीन पर आ गिरी थी। सामने वाला मंजर देखने की ताब इसमें नहीं थी, क्योंकि अमार के भाई इसे लेने आए थे और इसे अपने पैरों पर चल के तो नहीं जाना था। मेरे अमार को न जाने किसकी नज़र लग गई। अमार की खाला रुबीना भी गश खाकर गिर पड़ी थी। हर आँख नम थी, हर दिल गमज़दा था, क्योंकि आज अमार हसैन का जनाजा हसैन हाउस से उठा था और आज के दिन ही तो वो बड़े अरमानों से अपनी चाहत को ब्याह कर लाया था। आसमान भी गोया इनके गम में शरीक हो चुका था, क्योंकि एक तवातर से बारिश बरसने लगी थी। अरे कोई दुल्हन को तो देखो, किसी बड़ी बी ने भी चलाकर कहा। तो आमना आपी की लहू रंग सुर्ख निगाहें अमार के बेडरूम की तरफ उठ गईं। मेहरानी साहिबा अभी तक सो रही है। इतना नहीं कि उठकर भाई और बच्चों को नाश्ता ही बना दे। बेचारे भूखे ही चले गए हैं। एक दिन क्या बिस्तर पर पड़ी हूँ, पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। ना किचन की हालत दुरुस्त है और ना ही बच्चों के कमरों की। घर गोया मछली बाज़ार का नक्शा पेश कर रहा है, मगर यहाँ तो एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ना जाने लोग इतने बेहिस क्यों होते हैं। हीरा भाभी किचन में खड़ी ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकते हुए तकरीबन चला रही थी, यूँ कि लॉन्च से महल का छोटे से कमरे में मौजूद बुखार में फुनकती ईमान बग़ैर किसी तरद्दुद के सुन सके। अफशा की नंद क्या कमाल की फर्तीली और हमदर्द लड़की है। मजाल है जो कभी भाभी को उठकर काम करने दिया हो। जब भी अफशा के घर गई हूँ, इसे
پھرکی کی طرح پورے گھر میں گھومتے اور کام کاج سمیٹتے ہی دیکھا ہے۔ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے۔ یہاں پر تو اگر میں ذرا بیمار پڑ جاؤں تو کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ایک گلاس پانی کا ہی پلا دیا جائے یا پھر پرہیزی کھانا ہی علیحدہ سے بنا دیا جائے۔ رات کو بھی جلتے سڑتے گلے میں دوپہر کا سالن انڈیل لیا تھا۔ پوری رات کھانستے ہی گزر گئی تھی میری، مگر کہوں کس سے، یہاں سنتا ہی کون ہے؟ گویا کانوں میں روئی ٹھونس رکھی ہے، یا جان بوجھ کر انجان بننے کی ناکام کوشش۔ آلیں ذرا عمیر بتاتی ہوں انہیں، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، گھنٹہ بھر سے بولے جا رہی ہوں، مگر مجال ہے جو شہزادی صاحبہ اپنے حجرے سے باہر نکلی ہوں۔ ہیرا بابی کو تو گویا پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ اپنی اتنی طویل تقریر اور مسلسل بولنے کا اثر ظاہر ہوتا دیکھ کر انہیں تو گویا یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح ان کی تلخ و ترش باتیں سن کر ایمان فوراً ہی منمناتے ہوئے ان کے سامنے گردن جھکا کر کھڑی ہو جائے گی، مگر آج تو گویا انہیں بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میری دوا کا بھی وقت ہو رہا ہے، کچھ زہر پیٹ میں انڈیلوں گی تب ہی میڈیسن لوں گی نا۔ ہیرا بابی کی ایک مرتبہ پھر چنگاڑتی آواز ایمان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ بے بسی اور تحقیر کے احساس سے اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اس نے درد سے پھٹتے اور بے جان ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس زور سے دماغ گھوما کہ آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچ گئے اور وہ ایک مرتبہ پھر بے سود سی بستر پر ڈھہ گئی۔ بابی کا بمپو مسلسل بج رہا تھا۔ بے شرمی اور ہڈ حرامی تو اس لڑکی پر ختم ہو چکی ہے۔ ہیرا بابی نے شاید غصے کے عالم میں کانچ کا کوئی برتن توڑا تھا، مگر چھن کی آواز تو اس کے بائیں پہلو سے آئی تھی۔ تکلیف اور درد کرب پر اب ذلت کا احساس حاوی ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کی اہمیت صرف اتنی ہی تھی کہ وہ اس گھر میں ملازموں کی طرح کام ہی کرتی رہے اور جب بیمار پڑے تو بابی کے طعنے اور طنز کوسنے سنتی رہے۔ بابی کی بیماری کا قصہ بھی کچھ نیا نہیں تھا۔ آئے دن بیماری کا بہانہ کر کے سارا دن بیڈ روم میں بند ہو کر آرام کرنا، موویز دیکھنا یا پھر میکے والوں سے گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو کرنا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ بچوں کے اسکول سے آنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ بیڈ روم سے نکلتی تھی، پھر بچوں کو کھلا پلا کر دوبارہ اپنے کمرے میں ہائے وائے کرتی گھس جاتی، اور پھر جب عمیر بھیا آفس سے آتے تو ایک دم ہی خوبصورت اور نہایت سمارٹ سی ہیرا بابی کی تمام بیماری اڑن چھو ہو جاتی۔ فریش تر و تازہ مسکراہٹیں بکھیرتی وہ کمرے سے باہر تشریف لے آتی تھی، اور ایمان حق تک بس ہیرا بابی کے بدلتے موڈ کو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ ہیرا بابی کو اس گھر میں آئے ہوئے 13 سال ہو گئے تھے اور وہ عمیر بھیا کی پسند سے ہی اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی۔ ایمان 7 برس کی تھی جب عمیر بھیا کی شادی ہوئی۔ نہایت گوری چٹی تیکھے نقوش اور سنہری بالوں والی ہیرا بابی ایمان کو بے حد پسند آئی تھی۔ ہیرا بابی بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، اتنی چھوٹی اور معصوم سی بے زر ناند سے انہیں بھلا کیا پرخاش ہو سکتی تھی۔ ایمان کو بہت اچھی طرح یاد تھا کہ ہیرا بابی نے کبھی بھی اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی، نہ کبھی ڈانٹا، نہ جھڑکا اور نہ ہی کبھی بلا وجہ کاموں کے لیے آواز دی، بلکہ وہ تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر، لنچ باکس تیار کر کے اسے اسکول بھیجتی، اور ان کے پیار کرنے کا جو مخصوص سٹائل تھا، یعنی کہ ماتھے پر بوسہ دینا، وہ تو دل ہی موہ لیتا تھا۔ اس کے گھنے سیاہ اور بے تحاشا چمکیلے بالوں کی موٹی موٹی چوٹیاں بناتے ہوئے وہ مسلسل بولتی رہتی تھی، اف عمیر، ایمی کے بال کس قدر خوبصورت اور گھنے ہیں، اور اتنے سلکی گویا ریشم۔ عمیر بھیا مسکرا کر ایمان کی طرف دیکھتے اور پھر اخبار کی طرف متوجہ ہو جاتے، جبکہ بابی کی تعریفوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کہ اس کی وین کا ہارن سنائی نہیں دیتا تھا۔ چھٹی والے روز تو وہ ضرور زبردستی اسے گھسیٹ گھساٹ کر گود میں دبائے تیل کی مالش کرتی تھی، اور پھر انڈے اور دہی کو مکس کر کے لگانے والا انتہائی تکلیف دہ کام بھی وہ بخوشی سر انجام دیتی۔ بالوں کی حفاظت کی اس سے بہترین ٹپ کوئی نہیں۔ بالوں کی مالش کرنے کے بعد وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ناخن تراشتی۔ دیکھو کتنے گندے نیلز ہو رہے ہیں تمہارے، خفگی سے اسے گھورتی۔
اور پھر بہت پیار سے اس کے ناخن تراشتی تاکہ ایمان کو تکلیف نہ ہو۔ بھابھی کی مہربانیوں کا سلسلہ حمزہ، حماد اور بسمہ کی آمد کے بعد بھی اول روز کی طرح ہی تھا۔ اسکول میں لڑکیاں اس کی بھابھی کے قصے سن سن کر رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی تھیں۔ ایک دن اس کی کلاس فیلو عشا نے تو بڑے معصومانہ ہست بھرے انداز میں کہہ بھی دیا، یار ایمان، تم تو اتنی پیاری بھی نہیں ہو، تب بھی تمہاری بھابھی تم سے اتنا پیار کرتی ہیں، جبکہ میں تو اتنی کیوٹ ہوں، پھر بھی بھابھی کو زہر سے بری لگتی ہوں۔ کچھ لڑکیاں اس کی بیوقوفانہ بات سن کر ہنس پڑی تھیں اور بعض نے اسے قدرے دبی آواز میں ڈانٹا، تم میں تو عشا عقل کی کمی ہے، اس لیے تمہاری بھابھی تمہیں زہر کی پڑیا سمجھتی ہیں۔ اور عشا احمقوں کی طرح کل کل کرتی ان لڑکیوں کو گھورتی رہی، پھر پاؤں پٹکتی چلی گئی، جبکہ عشا کے الفاظ ایمان کے دل کے کسی گوشے میں گھس کر رہ گئے تھے۔ گھر آ کر بھی وہ کتنی ہی دیر گمسم رہی، بہانے سے کئی مرتبہ واش روم جا کر آئینے کو دیکھا، پھر قدرے مایوس سی منہ لٹکائے باہر آ گئی۔ بھابھی نے اس کی رونی صورت دیکھی تو حیرانی سے اس کے قریب آ کر بولی، ایمی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ کوئی بات تو ضرور ہے، اتنی غمگین صورت بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟ بھابھی بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے کر بولی۔ ایمان نے جواباً کچھ نہیں کہا تھا، بس ایک نظر انہیں دیکھ کر چہرہ جھکا لیا۔ ٹیچر نے ڈانٹا ہے؟ نہیں۔ فرینڈ سے جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ بھیا نے کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ بھابھی اس کی نہیں کی گردان سے زچ ہو گئی تھی۔ ایمان کی آنکھیں پل بھر میں ہی چھلک پڑیں اور ہیرا بھابھی ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں۔ کیا بات ہے بڑھیا، کچھ بولو بھی تو۔ بھابھی کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس کے غیر متوقع سوال نے ہیرا بھابھی کو شرمندہ سا کر دیا تھا۔ وہ کئی پل تو کچھ بول ہی نہیں سکی تھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے جب وہ بولی تو ان کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ کیوں نہیں، ہماری ایمان بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری، بلکہ سب سے پیاری، انتہائی معصوم، دلکش اور یہ بڑی بڑی سحر انگیز آنکھوں والی۔ پتہ ہے ایمان، تمہاری ساری خوبصورتی ان آنکھوں میں سمٹ آئی ہے۔ بھابھی نے کتنے پیار سے اس کے دکھے دل پر مرہم رکھا تھا کہ دل کا بوجھ قدرے کم ہو گیا۔ اس نے بہت آرام سے عشا کی گفتگو بھابھی کے گوش گزار کر دی تھی۔ بھابھی کئی لمحے ہنستی رہی اور پھر ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھو ایمان، اب تم بچی نہیں ہو، میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہو، اگلے سال کالج چلی جاؤ گی، اب تمہیں بہت سمجھداری سے چلنا ہوگا، پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے، زیادہ دوستیاں ترک کر دو کہ کبھی کبھی یہ دوستی بھی عذاب بن جاتی ہے، اور ہاں، اب منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور بچے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے دل کا بوجھ ختم ہو چکا تھا، سو وہ ہلکی پھلکی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کالج پہنچی تو ایک نئی دنیا سے تعارف ہوا، مگر بھابھی کی نصیحتیں اس کے ہم قدم تھیں۔ کالج کے 4 سال بھی گزر گئے۔ آگے پڑھنے کا خیال اس نے دل سے نکال کر گھرداری میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ بھابھی اور بھیا کے بے حد اصرار پر بھی اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ بھابھی کے رویے میں کب، کیسے اور کہاں سے تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی، زیادہ سوچنے کا تردد اسے نہیں کرنا پڑا تھا۔ عمار کے ساتھ منگنی کے بعد بھابھی کے لہجے میں کڑواہٹ سی گھلنے لگی تھی۔ بات بے بات طنزیہ گفتگو، طعنے اور ہم وقت چلی کٹی سنانا، وہ پہلے والی ہیرا بھابھی سے یکسر مختلف ہو گئی تھی۔ وہ ہیرا بھابھی جن پر ایمان فدا تھی، نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ ان کے لہجے کی شگفتگی، مٹھاس اور لبوں کی میٹھی سی مسکان بھی غائب ہو چکی تھی۔ نفرت کا یہ ڈھکا چھپا زہر اب آواز بن کر ارد گرد بھی گونجنے لگا تھا۔ عماد ہیرا بھابھی کی سگی خالہ کا بیٹا تھا اور ان کی چھوٹی انتہائی لاڈلی بہن زونیا کا کلاس فیلو بھی۔ زونیا اور عمار کی دوستی بھی بہت تھی اور ان کی دوستی کے قصے بھابھی اکثر ہی سنایا کرتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ زونیا اور عمار کو ساتھ ساتھ کھڑے دیکھا تھا، مگر غیر متوقع عمار کے پہلو میں ایمان جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ زندہ جاوید حقیقت نہ تو ان کا دل قبول کر رہا تھا اور نہ ہی دماغ۔ ان کے ارد گرد چنگاڑیاں ہی پھوٹ پڑی تھیں۔ زونیا کو ماں کے مرنے کے بعد
بالکل بسمہ کی طرح ہی انہوں نے شفقت و محبت دی تھی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ اور اب جب کہ پاپا بھی 8 ماہ پہلے چل بسے تو زونیا انہیں اور بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ وہ تو ابھی تک اس وقت کو کوستی تھی کہ کیوں وہ اپنی ماموزاد بہن اموریہ کی شادی میں ایمان کو لے کر گئی، نہ یہ کلموہی شادی میں جاتی، نہ عمار کی نگاہ اس پر پڑتی، اور نہ ہی وہ اس حد تک اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ تو حیران تھی کہ عمار نے بھلا اس میں دیکھا کیا ہے۔ ہیرا بھابی کا پورا خاندان ہی خوبصورتی میں بے مثال تھا، اور عمار اپنے خاندان کی انتہائی حسین لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک معمولی لڑکی کی خاطر اپنے پورے خاندان سے لڑ پڑا۔ سب سے پہلے تو عمار کی امی مہر بیگم نے شدید قسم کا احتجاج کیا تھا۔ انہیں بہو کے روم میں ایمان جیسی لڑکی پسند نہیں آئی تھی، انتہائی خاموش، سادہ اور دبو سی۔ انہیں تو عباد کی بیوی انابیہ جیسی بہو کی تلاش تھی، اور اگر ایمان بھی انابیہ کی طرح حسین اور چنچل سی ہوتی تو وہ بخوشی اسے بہو بنا لیتی، مگر ایمان کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں دھڑاڑ سی بڑھ گئی تھی۔ عمار کی بڑی بہن آمنہ آپی کو خبر ہوئی تو وہ بھی جلتی کلستی فوراً میکے پہنچ گئی۔ پھر عمار کے خوب ہی لتے لیے، یہ پڑھتے پڑھتے کیا خناس بھر گیا ہے تمہارے دماغ میں، آرام سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو اور پھر اس بارے میں بھی سوچیں گے۔ آمنہ آپی نے اپنے تئیں بات مکمل کر دی تھی، مگر عمار شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب یہ ذکر خیر چھیڑا جائے اور کب وہ اپنے مضبوط دلائل سے ان سب کو قائل کرے۔ یہ میرا ماسٹر کا آخری سال ہے، امید ہے کہ بابا کی کرم نوازی کے بعد فوراً ہی جاب بھی مل جائے گی اور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد یقیناً اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ عمار، ہمیں وہ لڑکی قطعاً پسند نہیں آئی، مہر بیگم نے لگی لپٹی بغیر ترشی سے کہا تو عمار کی پیشانی پر بھی بل پڑ گئے۔ امی پلیز۔ اس نے بمشکل ہی کوئی سخت لفظ کہنے سے خود کو روکا۔ زونیا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آمنہ آپی اس کا بگڑتا موڈ دیکھ کر حلاوت سے بولی تھی۔ عمار نے ایک طویل سانس کھینچا۔ زونیا کے بارے میں مجھ سے نہیں، ولید سے پوچھیں، وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک جواب دے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آمنہ آپی نے ٹھٹک کر پوچھا تو عمار کے لبوں پر مسکان کھل اٹھی۔ مطلب بھی وہی صاحب آپ کو بتائیں گے۔ عمار، ایک بات کان کھول کر سن لو، پہلے حاشر اور ولید کی بات طے ہوگی پھر تمہارا سوچیں گے، اس سے پہلے ہم اس لڑکی کے گھر جانے والے نہیں۔ مہر بیگم جو ٹیلی فون کی بیل سن کر اٹھ گئی تھی، واپس آ کر اسی سخت لہجے میں بولی تو عمار مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اوہ، تو پہلے ولید کی نیا پار لگانی ہوگی، مگر حاشر والا معاملہ تو میرے بس کی بات نہیں، وہ اڑیل گھوڑا، ضدی ڈھیٹ اور بد دماغ سا بندہ میری کہاں سنے گا۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھا اور سیدھا ولید کے آفس جا پہنچا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے روبرو تھا۔ کیوں آئے ہو؟ ولید کافی مصروف تھا، اس لیے قدرے جھنجھلا کر عمار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، عمار نے کان کھجا کر شرارت سے کہا تو ولید کی تیوری چڑھ گئی۔ 5 بجے تک میں نے گھر آ ہی جانا تھا، کیا ضرورت تھی دفتر میں آنے کی؟ بس تمہیں دیکھے ہوئے 7 گھنٹے ہو چکے تھے، دل دیدار کو مچلا تو میں دوڑا چلا آیا۔ عمار نے مسکراہٹ دبائی تو ولید کا قہقہ چھوٹ گیا۔ بکواس نہ کر اور کام بتا۔ کام تمہارے ہی مطلب کا ہے۔ عمار نے ذرا تجسس پھیلانے کی کوشش کی تو ولید نے فوراً ہی ہاتھ جوڑے۔ اب 10 گھنٹے فضول کی بک بک کر کے میرا دماغ مت چاٹنا، زونیا کے متعلق بات ہے۔ عمار کی توقع کے عین مطابق ولید صاحب پہلے چونکے، پھر ٹھٹکے اور پھر خوش آمدید سی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ یار عمار، یہ گاڑی کی چابی لے اور چل کر گاڑی میں بیٹھ، میں ابھی 20 منٹ میں یہ فائل بخاری صاحب کے متھے مار کر آتا ہوں، پھر پی سی چلیں گے، ڈنر کے بعد ہی اس اہم ترین معاملے کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ولید کے کہنے پر عمار گاڑی کی چابی جپٹ کر کھڑا ہو گیا، پھر مسکراتے ہوئے جاتے جاتے پلٹا۔ بہت مطلبی ہو تم ولی، پر تم سے کم، ولید نے بھی ترنت جواب دیا تھا اور پھر فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویٹر کو آرڈر نوٹ کروانے کے بعد وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ ولید کو تمام بات بتانے لگا تھا۔ ولید بھی چونکہ امی کی ضد سے واقف تھا،
لہٰذا پر سوچ انداز میں سر ہلاتا رہا۔ امی کی ضد فضول ہے، شادی نہ صحیح کم از کم رشتے کی بات تو کریں نا، ظاہر ہے وہ لڑکی والے ہیں۔ عمیر بھائی ان دنوں میں اس کی کہیں بات وغیرہ نہ چلا دیں، اب ہیرا آپا گھر تو نہیں بٹھائے رکھیں گی۔ یہی بات تو میں آمنہ آپی کو سمجھاتا رہا ہوں، مگر ان لوگوں کی بھی ایک ہی رٹ ہے کہ پہلے ولید اور حاشر پھر میں۔ کاش میں تم دونوں سے چند سال پہلے ہی اس دنیا میں آ جاتا۔ ولید اور حاشر دونوں ٹوینس تھے اور عمار سے صرف چند سال بڑے۔ عمر میں چونکہ اتنا فرق نہیں تھا بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے ان دونوں میں خوب دوستی بھی تھی۔ جبکہ حاشر ان سب سے الگ تھا، ساری زندگی ابوظبی میں گزری تھی، کیونکہ جب یہ دونوں پیدا ہوئے تھے تب ہی امی اور بابا نے ابوظبی میں مقیم ان کے تایا جو کہ بے اولاد تھے ان کی گود میں اپنے بیٹے حاشر کو ڈال دیا تھا، اور یوں حاشر ان سے الگ ابوظبی تایا تائی کی مہربان گود میں پلا بڑا تھا۔ تقریباً 6 سال پہلے تایا تائی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، مگر حاشر ان سب کے بے انتہا اسرار محبت برے بلاؤں پر بھی واپس نہیں آیا تھا۔ صرف 3 سال پہلے جب بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تو محض 1 مہینے کے لیے آیا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد ولید نے آہستگی سے کہا، تو عمار نے کافی خفگی بھری نگاہوں سے اپنے پیارے بھائی کو گھورا، جو کہ ان سب بھائیوں میں سے سب سے زیادہ نرم مزاج اور حلیم طبع تھا۔ اس کی خوبروئی کو یہ معصومیت بڑی شرافت 4 چاند لگا دینے کے لیے کافی تھی۔ گامر تم امی کو زونیا کے متعلق بتاؤ تاکہ کم از کم تمہارا بوجھ تو میرے نازک کندھوں سے ہٹے، اور رہی حاشر کی بات تو وہ میں خود ہی معاملہ نپٹا لوں گا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ولید سعادت مندی سے سر ہلا کر بولا۔ اب پیٹ پوجا کر لی جائے۔ ویٹر کو آتا دیکھ کر عمار نے بے صبری سے کہا، اور پھر دونوں ہی آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کرنے لگے۔ گھر آ کر عمار نے سب سے پہلے ایمان کو فون کھڑکایا تھا، اور اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ فون ایمان نے ہی اٹھایا۔ کیسی ہو ایمان؟ اس محبت بھرے لہجے کا وہ جواب دیتی بھی تو کیا، وہ تو عمار کی اس درجہ محبت پر ہی پریشان تھی کہ اوپر سے بابی کی تلخ و ترش باتیں۔ ہیلو ایمان، سن رہی ہو؟ پلیز فون بند مت کرنا، میری بات سنے بغیر۔ دوسری طرف سے بے حد التجائیہ لب و لہجے میں درخواست کی گئی تھی۔ ایمان بے بسی کے عالم میں ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، نہ ہی کسی تمہید باندھنے میں وقت ضائع کروں گا، صرف اتنا بتا دو کہ تمہیں میرا ساتھ قبول ہے۔ اگر میں امی بابا کو بھیجوں تو تمہاری طرف سے انکار تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہیرا آپا کی طرف سے مجھے انکار کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ بس دھڑکا ہے تو تمہاری اس چپ کا، مجھے یہ خاموشی خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تمہاری طرف سے انکار کا خوف، پلیز یار کچھ تو بولو، ہاں یا نہ میں جواب دے دو۔ اگر میں تمہیں پسند نہیں تب بھی صاف صاف بتا دو، زبردستی تھوڑی ہے۔ دیکھ لینا پھر میں کبھی تمہیں فون نہیں کروں گا، اور نہ ہی کبھی اس بات کا دوبارہ ذکر ہوگا۔ پھر کبھی زندگی میں دوبارہ ملے بھی تو اجنبی بن کر ہی ملیں گے، یہ عمار کا تم سے وعدہ ہے۔ عمار نہ جانے اور بھی کیا کیا کہہ رہا تھا۔ ایمان تو بس اس کی آواز کے سحر میں ہی کھو گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے لاکھ کوشش کے باوجود بھی دل میں بسنے سے نہیں روک پائی تھی۔ وہ ایمان سے محبت کرتا تھا، اس کی شدید محبت اس کے لفظ لفظ میں پوشیدہ تھی۔ عمار کی محبت، اس کی دیوانگی کی شدت نے اسے پگھلا دیا تھا، وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی اسی شدت سے جس کی تمنا عمار کو تھی۔ ایمان کا اقرار عمار کے دل پر پھوار بن کر برسا تھا، اور پھر نہ جانے کیسے اس نے اپنے گھر والوں کو منایا، اور وہ جب بھی پوچھتی عمار ٹال جاتا یا پھر خفگی دکھانے لگتا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، عمار نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ ایمان دل محسوس کر رہ جاتی۔ ادھر آ کر عمار کی بے تحاشا محبت تھی تو دوسری طرف عزیز جان بابی کی بے رخی دل و روح کو بے چین کیے رکھتی۔ اس کے منگنی اور نکاح کے درمیانی عرصہ تک ہیرا بابی کو ایک گہری چپ نے اپنی لپٹ میں لیے رکھا تھا، اور اس کے بعد ان کی زبان کے جوہر کھلنے لگے۔ ان کا لفظ لفظ گویا زہر میں ڈوبا ہوتا تھا۔ مردوں کو رجانے کی ادائیں نہ جانے کہاں سے سیکھی ہیں۔ ایمان آنسو پیتی خاموشی سے ہنستی رہتی، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی۔
سارا دن کاموں میں مصروف رہنا، پھر رات کی تاریکی میں گٹ گٹ کر رونا۔ عمیر بھیا کے سامنے ان کی زبان پہلے کی طرح شہد ٹپکانے لگتی تھی۔ ہیرا بھابی کا یہ منافقانہ رویہ اور خوش آمدی انداز بھی اس نے اب ملاحظہ کیا تھا۔ عمار کی ضد کی وجہ سے خالہ جان مجبور ہو گئی ہیں، ورنہ ایمان تو انہیں قطعاً پسند نہیں۔ اس وقت بھی وہ ٹیلی فون گود میں رکھے نہ جانے کسی سے گفتگو فرما رہی تھی۔ آج کل ہر وقت ایمان کا ذکر ان کے لبوں پر اور زبان اس کی خوبیاں فراٹے سے بیان کرتی تھی۔ نہ جانے کون سا جادو کیا ہے اس گنی مصری نے عمار پر۔ نہ کسی کی سنتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بس ایک ہی تکرار۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ 2 سال سے پہلے تو رخصتی نہیں کروں گی، چاہے جو مرضی کرو۔ وہ لانچ کی ڈسٹنگ کر رہی تھی اور ہیرا بھابی مسلسل اسے نگاہوں کی زد میں لیے گور رہی تھی۔ ایمان نے تیز تیز ہاتھ چلا کر کام ختم کیا اور پھر کچن میں گھس گئی، مگر ان کی آواز تو بغیر کسی رکاوٹ کے یہاں تک بھی آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ نہیں یار، زونیا ماں نے بھی تو اتنا اصرار کیا تھا۔ میں نے کہا ادھر آ کر رہ لو، پاپا کے بعد زیتون بوا کے ساتھ تنہا رہنا مناسب نہیں، وہ بوڑھی عورت بھلا کیا سہارا دے سکتی ہے، مگر زونیا نہیں مانی۔ اب ان محترمہ کو ٹھکانے لگا کر ہی اس کے بارے میں سوچوں گی۔ گفتگو کا رخ زونیا کی طرف مڑتے مڑتے ایک مرتبہ پھر اس کی ذات کے گرد گھومنے لگا تھا، اور وہ اپنی ذات کا یوں موضوع بحث بننا، توہین آمیز باتیں سننا کسی کو بھی گوارا نہیں ہوتا۔ وہ بے بسی کے احساس سے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ میری جان، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ الجھے بعد ستا ہوا چہرہ۔ زونیا کیا بات ہے، کیوں اس طرح کمرے میں اندھیرا کیے بے سدھ پڑی ہو؟ ہیرا زونیا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے بستر میں بے وقت لیٹا دیکھ کر ان کے دل پر گویا گھونسا پڑا تھا۔ عمار، تیرا بیڑا غرق ہو، میری بہن کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے، تیری بھی دل کی مراد کبھی نہ پوری ہو۔ عمار کو دل ہی دل میں 3-4 گالیوں سے نواز کر انہوں نے زونیا کا کمبل کھینچا تو وہ کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے آپا، صبح صبح جگا دیا ہے؟ یہ صبح ہے، گھڑی کی طرف دیکھو، 12 بج چکے ہیں۔ ہیرا اس کی گلابی آنکھوں میں تیرتے ڈوروں کو دیکھ کر افسردگی سے بولی۔ شاید رات بھر روتی رہی ہے یہ۔ ان کے دل کو گویا کسی نے مٹھی میں بھینچ کر مسل ڈالا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر عمار کو دل ہی دل میں کوسا۔ اصل میں رات میں ایک اچھا سا ناول پڑھتی رہی ہوں، اسی لیے دیر سے سوئی تھی، لہٰذا اپنے وقت پر آنکھ بھی نہیں کھل سکی۔ زونیا نے بالوں کو کیچر میں سمیٹ کر ایک طویل سی جمائی لی تو ہیرا کو اس کی بات پر بالکل یقین نہ آیا۔ یہ ایمان کمینی کتنی بخت آور ہے، بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل گیا۔ ہیرا کی جلن زبان پر آ گئی، زونیا کے منہ میں بھی گویا کڑوے بادام آ گئے۔ آپا پلیز اس فضول سی ایمان کا ذکر کم از کم میرے سامنے مت کیا کرے۔ زونیا کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ ہیرا کے دل پر ملال کے گہرے بادل چھا گئے۔ تم دل چھوٹا مت کرو، عمار میں ایسے بھی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ اس کی خاطر جوگ لے لیا جائے۔ میری تو کیا مطلب آپا؟ زونیا کو ہیرا کی بات سے گویا کرنٹ لگا تھا۔ وہ ایک دم اچھل کر دور ہٹی اور پھر خفگی سے بولی، تم عمار سے میرا مطلب ہے کہ… زونیا کا انداز ہی ایسا تھا کہ ہیرا ہکلا کر رہ گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا عمار سے… اف، آپ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ میرا دوست ہے، کزن اور کلاس فیلو بس۔ او اچھا، میں سمجھی کہ تم عمار میں انٹرسٹڈ ہو۔ ہیرا کے ذہن و دل سے بھی غبار کے بادل چھٹ گئے تھے۔ تو پھر میں تمہیں ایک خوشخبری سناتی ہوں، خالہ نے تمہارے لیے ولید کا پرپوزل دیا ہے۔ کیا؟ زونیا کو جھٹکا لگا تھا، جبکہ ہیرا خوشی خوشی باقی تفصیل بتانے لگی تھی۔ رات کو خالہ نے فون پر ان سے بات کی تھی، جبکہ وہ پورے دل سے نہ خوش ہو پائیں اور نہ ہی انہوں نے خالہ سے ٹھیک طریقے سے بات کی تھی۔ ولید بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اپنی گاڑی بھی ہے۔ مجھے تو عمار کے مقابلے میں ولید ہی زیادہ پسند تھا، مگر تمہاری وجہ سے خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ اب جب کہ غلط فہمی دور ہو چکی ہے تو میں خالہ کو خوشخبری سنا دیتی ہوں اور… پلیز آپا خاموش ہو جائے، زونیا نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چلا کر کہا تھا۔ ہیرا ایک دم ہی خاموش ہو گئی۔ سارے فیصلے خود بخود کر لیے ہیں، میری مرضی میری رضا پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ شدت جذبات سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔
ہیرا چونک اٹھی۔ تمہاری مرضی، وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر قدرے ناگواری سے بولی، ابھی تمہاری مرضی ہی پوچھنے کے لیے آئی ہوں، آپ خالہ کو انکار کر دیں۔ وجہ؟ ہیرا کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی تھیں۔ مجھے ولید پسند نہیں۔ کیا برائی ہے اس میں؟ کوئی برائی نہیں، میں نے کبھی اس کے متعلق ایسا سوچا نہیں، تو اب سوچ لو۔ بس سوچ لیا کیا کہ مجھے ولی سے شادی نہیں کرنی، تو پھر کس سے کرنی ہے؟ ہیرا زچ ہو کر چلا اٹھی تھی، جبکہ زونیا اضطراری انداز میں ٹانگیں جھلاتی رہی۔ بولو کون ہے وہ؟ ہیرا نے تلخی سے کہا۔ زونیا نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سامنے لگی پینٹنگ کو بغور دیکھتی رہی۔ میں تم سے مخاطب ہوں، کوئی نہیں۔ اس کی نگاہوں کی بے چینیاں کسی اور راز کو فاش کر رہی تھیں۔ جھوٹ مت بولو۔ ہیرا کو قطعاً یقین نہیں آیا تھا۔ سچ یہی ہے۔ یہ سچ نہیں ہے، ہیرا نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ آپ کچھ بھی سمجھتی رہے، زونیا لاپرواہی سے بولی۔ تو ہیرا تنک اٹھی۔ میں تمہاری خاطر پریشان ہوں، تمہارا گھر بسا دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم؟ آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اس کی بے نیازی ہنوز قائم تھی۔ تو پھر کون ہے جو تمہارے غم میں گھلے گا؟ بھائی اپنی الگ دنیا بسا کر بیٹھ گیا ہے، فکر ہی نہیں کہ بہن تنہا اکیلی اتنے بڑے گھر میں رہ رہی ہے۔ مگر آپا بس کریں، یہ رمیز کی زندگی ہے، اسے اپنی زندگی جینے دیں۔ تم اتنی بے حس کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے میرے حال پر چھوڑیں۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر وہ بنچی آواز میں بولی تھی۔ زونیا یہ کیا پاگل پن ہے؟ ہیرا نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار سے کہا تو وہ نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ پوچھ کر کیا کریں گے؟ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہے وہ، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے؟ میرے دل میں رہتا ہے۔ زونیا آنسو پوچھ کر اب مسکرا رہی تھی۔ ہیرا نے سر تھام لیا۔ اس شہزادے کا کوئی نام بھی ہے کہ نہیں؟ ہے تو وہ واقعی شہزادہ، مگر نام؟ وہ جان بوجھ کر سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگی تھی۔ ہیرا نے اس کے کان کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو وہ چیختے ہوئے بولی، بتاتی ہوں آپا، پلیز کان تو چھوڑیں۔ بتا بھی دو، ہیرا نے بے چینی سے پوچھا۔ حاشر! کیا؟ ہیرا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہیرا بے حد پریشان اور الجھی سی گھر آئی تو ایمان ان کے چہرے پر پھیلے تفکر کے سائے دیکھ کر چونک اٹھی۔ نہ جانے بھابھی کو کیا پریشانی ہے، اس کا صدا کا نرم دل بھابھی کی اتری صورت دیکھ کر بے چین ہو اٹھا تھا۔ پتہ نہیں بات کیا ہے، اگر میں پوچھوں تو یقیناً غصہ کریں گے۔ وہ کھانا پکاتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں ہیرا کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ایمان ایک کپ چائے بنا دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اور تم بھی اب کچن سے نکل کر کچھ دیر آرام کر لو، ویسے بھی اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ہیرا بھابھی کے اتنے نرم و ملائم لہجے اور میٹھی آواز کو سن کر ایمان بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں حیرت لیے اس نے اپنی طبیعت کے اچھا ہو جانے کا بتا کر دوسرے چولہے پر چائے کا پانی رکھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ چائے کے کپ اور ہمراہ ایک عدد ٹیبلٹ کے ٹرے سمیت بھابھی کے کمرے میں موجود تھی۔ بھابھی سر بہت درد کر رہا ہے تو دبا دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، 1 گھنٹے تک آرام کروں گی تو خود بخود طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ لہجے کی نرمی ابھی تک برقرار تھی۔ ایمان حیران و پریشان سی لائٹ آف کر کے باہر آ گئی۔ بھابھی کو نہ جانے کیا ہوا ہے، مجھے تو لگتا ہے ان کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے لانچ میں کھڑے ہو کر آواز بلند کہا تھا۔ اسی اثنا میں فون کی بیل گنگنا اٹھی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آتی عمار کی آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ کیسی ہو ایمان ڈیئر؟ کبھی یاد ہی کر لیا کرو مجھے۔ یاد انہیں کیا جاتا ہے جو بھول چکے ہوتے ہیں، جو ہم وقت دل میں بستے ہیں، جن کے نام سے ہی صبح اور شام میں رنگینیاں ہوں، جن کے ذکر سے تن من پر ٹھنڈ کی فوار سی برسنے لگتی ہے۔ اگر وہ بھی یاد کرنے کا شکوہ کریں تو پھر کیا کہا جا سکتا؟ وہ بے ساختہ عمار کی بات کاٹ کر بولی، اور پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ عمار اس کے بولنے اور اتنا بولنے پر خوشگوار حیرت میں گر گیا تھا۔ تم ایمان ہی ہو یا پھر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں؟ میں ایمان ہوں، اور آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے بلکہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ عمار کے لبوں پر بھی مسکان پھیل گئی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ایمان ہی ہیں اور میں بے ایمان۔ اتنے پیار سے بات مت کرو کہ دل تمام حدود کو پار کرنے کا سوچ لے۔
اور میں نے جو ہیرا آپا سے عہد کر رکھا ہے اسے توڑنا پڑے، ایسا آپ سوچیے گا بھی مت، ورنہ بھابھی کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ایمان نے اسے دمکانا چاہا۔ بھابھی اب کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ہم تمام حقوق اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ بھابھی کا ہوا دل سے نکال دو۔ عمار کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ اتنی خوش فہمی بھی اچھی نہیں۔ ہیرا بھابھی کا موڈ بدلتے دیر نہیں لگتی، اسی لیے تو پکے کاغذوں پر دستخط کروا لیے ہیں۔ عمار نے مسکرا کر کہا۔ خوشی گویا اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ یار ایمان، میں تمہیں فون کر سکتا ہوں نا؟ انداز بھرپور اجازت لینے والا تھا۔ ایمان کو ہنسی آ گئی۔ آپ اب بھی فون ہی کر رہے ہیں، اور یقیناً فون کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے اجازت ہرگز نہیں لی تھی۔ لڑکی، تمہیں تو بولنا بھی آ گیا ہے۔ عمار نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ آپ کی محبت کا اعجاز ہے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ابھی تو تم نے میری محبت دیکھی کہاں ہے؟ جو کچھ میرے دل میں تمہارے لیے ہے، اگر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھ لو میرے دل میں، تو پھر تم نہیں رہو گی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، اس کی محبت کی شدت محسوس کرتے ہوئے ایمان کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تو نہیں ہوں؟ بیوقوف، محبت کیا خوبصورتی دیکھ کر کی جاتی ہے؟ عمار نے اسے خفگی سے ڈپٹا تو دل میں چبھی آخری پھانس بھی دھیرے سے نکل گئی تھی۔ بچوں کی وین کا ہارن بجا تو اس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا تھا، مگر عمار کی آواز، اس کی باتیں اس کے کانوں میں ابھی تک رس گھول رہی تھیں۔ وہ ابھی بھی عمار کی سحر انگیز آواز کے زیر اثر تھی، اسی لیے تو اس سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ برتن پلیٹیں ہاتھ سے پھسل جاتے تھے۔ بچوں کے لیے ایپل شیک بنایا تو بجائے شوگر کے ڈھیروں نمک جگ میں ڈال دیا۔ اب حمزہ کو اچھی خاصی تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ پھپھو، کیا بات ہے؟ کیا عمار ماما کا فون آیا تھا؟ اب کے 12 سالہ بھتیجے نے آنکھیں پٹپٹا کر کہا تو حماد اور بسمہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہوں، یقیناً عمار ماما کا فون ہی آیا ہوگا، تبھی تو پھپھو اتنی خوش دکھائی دے رہی ہے۔ حمزہ اپنے انداز کی درستگی پر نازا سا فخر سے چھوٹے بھائی اور بہن کو دیکھ کر بولا۔ تو ایمان چونک اٹھی۔ کیا میری خوشی چہرے سے جھلک رہی ہے کہ بچوں تک نے فوراً محسوس کر لیا؟ وہ حیرت زدہ سی چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچتی رہی۔ دوسرے دن صبح ہیرا بھابھی کمرے سے تیار شیار ہو کر باہر نکلی۔ اسے بڑے پیار سے چند ایک ہدایات دیں اور یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارے سسرال جا رہی ہوں، باہر نکل گئی۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ جاتے جاتے پلٹی، ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، عمار کو کوئی پیغام تو نہیں دینا؟ نہیں تو، ایمان نے ہکلاتے ہوئے بامشکل کہا تھا۔ بھابھی مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ ایمان ابھی تک ششدر سی کھڑی تھی۔ بھابھی کے رویے کی اس اچانک تبدیلی کا کوئی سرا کم از کم اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد زونیا آ گئی تھی۔ کافی عرصے کے بعد وہ ان کے گھر آئی تھی، لہٰذا ایمان کو کافی خوش اخلاقی برتنی پڑی، ورنہ جتنی نک چڑھی اور موڈی سی زونیا تھی، ایمان قطعاً اسے بات کر کے اپنا مزاج برہم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی زونیا اس کے پاس بیٹھتی ہی کب تھی؟ جب بھی آتی بھابھی کے کمرے میں ہی گھسی رہتی، مگر اس وقت وہ بھی ایمان کو حیران کرنے کے چکروں میں تھی۔ آج کل کیا کر رہی ہو ایمان؟ کچھ بھی نہیں، ایمان نے جز بز ہوتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتی، بس ایسے ہی آگے پڑھنے کا موڈ نہیں بنا تو گھرداری میں ہی دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ اٹھ کر فریج میں سے پیپسی کی بوتل نکال لائی تھی۔ زونیا کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے نازک سے گلاس میں پیپسی انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا۔ گھرداری سیکھنا تو اچھی بات ہے، مستقبل میں تم نے یہی کام تو کرنا ہے۔ نہ جانے یہ طنز تھا کہ سہرانے کا کوئی انداز، ایمان سمجھی نہیں تھی، تاہم بغیر برا منائے نرمی سے بولی، ہر لڑکی چاہے کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر، کرنی تو اس کو بھی گھرداری ہی ہے، کیونکہ شوہروں کو بیویاں کچن میں ہی کام کرتی اچھی لگتی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ زونیا نے اس کی بات سے اتفاق کر کے اسے ایک مرتبہ پھر حیران کر دیا تھا۔ ویسے کوئی کمپیوٹر وغیرہ کا کورس کر لینا تھا۔ زونیا نے ایک اور مخلصانہ مشورہ دیا۔ ہاں، کبھی سوچوں گی، ایمان نے ٹالنے والے انداز میں کہہ کر جان چھڑائی تھی۔ آپا کہاں گئی ہے؟ یہ سوال اسے آتے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا۔ اتنی تاخیر سے آپا کی غیر موجودگی کے بارے میں اس نے بڑے لاپرواہ انداز میں پوچھا تھا۔
وہ عمار کے گھر گئی ہیں۔ کیوں؟ یہ تو نہیں بتایا انہوں نے کہ کیا کرنے جا رہی ہیں، شاید کوئی کام ہو۔ ایمان اس کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ زونیا کو بے چینی نے گھیر لیا۔ خالہ جان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پیشانی مسلتے ہوئے دھیرے سے بولی، پھر فون سیٹ گھسیٹ کر گود میں رکھ لیا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہاں زین، یہ بتاؤ آپا تمہاری طرف آئی ہیں؟ دوسری طرف شاید زین نے ریسیور اٹھایا تھا۔ رسمی سی الیگ فلیگ کے بعد زونیا نے مطلب کی بات کی، خالہ کا حال احوال پوچھا، پھر فون کریڈل پر رکھ دیا۔ اچھا ایمان، اب میں چلتی ہوں۔ وہ ایک دم ہی اٹھی تھی اور پھر تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ ایمان پر سوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میرے بچے، میری جان، کب تک ماں کو سزا دو گے؟ کب اپنی صورت دکھاؤ گے؟ میں تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ اس وقت آؤ گے جب میں نہیں رہوں گی۔ مہر بیگم ریسیور ہاتھ میں پکڑے زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ہاشر ماں کے رونے دورے اور ان کی التجاؤں کی وجہ سے کافی جنجلا رہا تھا۔ پلیز امی، رونا تو بند کریں، آئندہ میں بالکل فون نہیں کروں گا۔ ہاشر نے فون نہ کرنے کی دھمکی دی تو مہر بیگم کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ ماں تڑپتی ہے تو تڑپے، بھلا تمہیں کیوں پرواہ ہوگی؟ تمہاری یاد میں روتے روتے ایک دن مر گئی تو پھر دوڑتے ہوئے آ جانا۔ امی کیوں مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ آپ کو بتایا تو ہے کہ میں فی الحال پاکستان نہیں آ سکتا۔ آج کل میں اٹلی میں ہوں اور ناصر اور عامر کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ کام وغیرہ سیٹ ہو جائے تو پھر آپ عمار کو بھی بھیج دیجیے گا، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ ہاشر نے تفصیلاً بتا کر اپنے نہ آنے کی مجبوری بتائی۔ میں نے یہاں تمہارے لیے کافی لڑکیاں دیکھی ہیں، تم کہو تو تصویریں بھیج دوں، انہوں نے ممتا سے لبریز لہجے میں کہا۔ چلو جی، ایک اور سیاپا، آپ نے اتنی لڑکیاں دیکھنے کی کیوں زحمت کی؟ شادی تو میں نے ایک سے ہی کرنی ہے۔ اور کیا؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا تو مہر بیگم نے بے چینی سے پوچھا، اور یہ کہ لڑکی میں پسند کر چکا ہوں۔ کون ہے، کیسی ہے؟ پہلے تم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ مہر بیگم کو اداسی نے گھیر لیا۔ وہ جو یہ چاہتی تھی کہ ہاشر کی پاکستان میں شادی کریں گی، اسی بہانے وہ آتا جاتا تو رہے گا۔ اس کی بات سن کر وہ کافی آرزدہ ہو گئی تھی۔ پہلے کبھی آپ نے پوچھا بھی تو نہیں، ہاشر نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کیا تمہارے ساتھ پڑھتی ہے؟ ارے نہیں، ناصر کی بہن ہے میرا۔ ہاشر نے مختصر بتا کر ان سے فون کرنے کی اصل وجہ پوچھی تو مہر بیگم کو بھی اچانک خیال آیا، ہاں میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ولید کے لیے میں نے زونیا کو پسند کر لیا ہے۔ خیال تو پہلے بھی یہی تھا، مگر ولید کی طرف سے خدشہ تھا مجھے، حالانکہ میرا بیٹا تم سب سے زیادہ فرما بردار ہے، پھر بھی میں نے سوچا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہ ہو۔ ہیرا سے میں نے بات کر لی ہے، اس نے بھی رضامندی دے دی ہے، اب باقاعدہ رسم کرنے کا ارادہ ہے۔ میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ منگنی کے چکر میں پڑنے کی بجائے شادی کر دی جائے، کیونکہ ادھر عمار بھی باولا ہوا جا رہا ہے۔ ویسے میرا تو یہی خیال تھا تمہاری اور ولید کی اکٹھی شادی ہوتی، مگر تم کون سا پہلے میری بات مانتے ہو جو اب آرام سے مان جاؤ گے، تو آپ عمار کی شادی کر دینا۔ ہاشر نے تمام تفصیل بغور سننے کے بعد مشورے سے نوازا تو مہر بیگم خفگی سے بولی، نکاح تو کر دیا ہے، بس رخصتی باقی ہے، اب ولید کی شادی سے فارغ ہو کر ہی سوچیں گے، اتنے میں عمار کا ماسٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ولید کی شادی پر جتنے اخراجات ہوں گے مجھے بتا دیجیے گا، میں پیسے بھیج دوں گا۔ اچھا میرے بچے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ مہر بیگم بھیگی آنکھیں صاف کر کے تخت پر بیٹھ گئی۔ انابیہ امی کو آرزدہ دیکھ کر سبزی کی ٹوکری اٹھائے کچن سے باہر آ گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا ہاشر؟ انابیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مہر بیگم کسی سوچ میں گم تھی، اسی لیے مختصر بولی، پاکستان نہیں آئے گا، فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر موڈ بن گیا تو آ جائے گا، ورنہ۔ انہوں نے ایک طویل سانس کھینچ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی، پھر ایک نظر انابیہ پر ڈال کر بولی، تم نے ابھی کھانا بھی نہیں بنایا اور ابھی بچے بھوک چلاتے اسکول سے آ جائیں گے، اور عباد اور عمار کے آنے کا بھی وقت ہو رہا ہے، پلاؤ دم پر ہے جبکہ رائتہ بھی بنا چکی ہوں، بچے آئیں گے تب ہی کباب فرائی کروں گی، مٹر آپ چھیل دیں تاکہ میں انہیں فریز کر دوں۔ انابیہ نے مٹروں سے بھری ٹوکری ساس کے سامنے رکھی اور پھر قدرے ہچکچاتے ہوئے بولی، امی آج کل رافیہ کے بھی بہت اچھے رشتے آ رہے ہیں،
مگر میرا خیال تھا کہ مہر بیگم انابیہ کی نامکمل بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی، اسی لیے ایک سرد آ ان کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ ہر خواہش پوری کب ہوتی ہے؟ میں چاہتی تھی کہ حاشر کی ادھر شادی کر دوں گی، اسی بہانے وہ نظر تو آئے گا مجھے۔ مگر حاشر نے کچھ کہا ہے کیا؟ انابیہ پریشانی سے بولی۔ ان کا انداز مبہم سا تھا۔ انابیہ کی تشفی نہیں ہوئی۔ کیا کہا ہے حاشر نے؟ کہتا ہے میرے لیے لڑکی وغیرہ پسند نہ کریں۔ مگر کیوں؟ انابیہ نے ٹھٹک کر ساس کا رنجیدہ چہرہ دیکھا۔ کیونکہ یہ کام وہ خود کر چکا ہے۔ مہر بیگم نے ایک طویل سانس کھینچی۔ کیا مطلب؟ مطلب تو واضح ہے، لڑکی اس نے پسند کر لی ہے، ناصر کی بہن ہے اور وہیں اٹلی میں ہوتی ہے۔ مزید اس نے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ میرا تو پہلے ہی دل بجھ سا گیا تھا عمار کی ضد کی وجہ سے۔ اب حاشر نے بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ مگر خیر ہے، بچوں نے زندگیاں گزارنی ہے، اچھا ہے اپنی پسند سے شادیاں کریں، کل کو ماں باپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے مٹر چھیلتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ پھر بھی امی، حاشر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھئی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے کون سا انوکھا کام کیا ہے؟ ان کا لہجہ کافی روکھا ہو گیا تھا۔ حاشر نے آپ کی خوشی کا خیال نہیں کیا، انابیہ نے ہمدردانہ انداز میں کہا تو مہر بیگم احتجاجیہ ہنس پڑی۔ عباد اور عمار نے کیا میری خوشی کا خیال کیا تھا کہ اب حاشر سے میں امید رکھتی؟ انہوں نے در پردہ کیا جتایا تھا؟ انابیہ سمجھ کر قدرے پشیمان ہو گئی اور دل ہی دل میں بڑبڑائی، آپ بھی جتانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ یہ تو ہمارے نصیب اچھے تھے کہ تم جیسی حسین اور فرمانبردار بہو مل گئی، ورنہ میری زندگی تو جلتے کلستے ہی گزرتی۔ عباد اس لحاظ سے تو عمار سے سمجھدار نکلا۔ اب دیکھو حاشر کون سا گل کھلاتا ہے۔ اب وہ کافی سادگی سے انابیہ کو سراہ رہی تھی۔ انابیہ کو ہنسی آ گئی۔ اپنی ساس کی حسن پرستی سے تو وہ بخوبی واقف تھی۔ انہیں ایک ہی شوق بلکہ جنون تھا کہ ان کی بہویں بہت خوبصورت ہوں۔ عباد نے جب اپنی کلاس فیلو انابیہ کو شادی کے لیے پسند کیا تو مہر بیگم صرف اس کے حسن کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ انابیہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے گھر بار اور تنگ سی گلیوں والے محلے کو دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مگر جب انابیہ سامنے آئیں تو گویا سارے گلے شکوے ختم ہو کر رہ گئے اور یوں انابیہ دلہن بن کر حسین ولا میں آ گئی۔ اس کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ اریبہ اور کاظم نے ان کی فیملی کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ اپنے ازدواجی زندگی سے بہت مطمئن تھی، کیونکہ 6 سال گزرنے کے بعد بھی عباد اس کا اول روز کی طرح دیوانہ تھا، بلکہ بچوں کی آمد نے اس محبت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ انابیہ کی یہ خواہش تھی کہ اس کی چھوٹی بہن رافعہ بھی اس گھر میں آ جائے، مگر اس کی یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پہلے عمار اور اب حاشر بھی ہاتھوں سے نکل گیا تھا، جبکہ ولی تو شروع سے ہی زونیا میں انٹرسٹڈ تھا۔ انابیہ اس معاملے میں مکمل طور پر مات کھا چکی تھی، کیونکہ چھوٹے 2 دیور ابھی کافی چھوٹے تھے۔ علی فرسٹ ایئر اور زین میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ جلتی کلستی دوبارہ کچن میں آ گئی۔ رات تک اس کا موڈ کافی بگڑ چکا تھا۔ عباد بیوی کے خفا انداز دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا۔ خاتون کے مزاج کچھ برہم نظر آ رہے ہیں۔ انابیہ لب بھینچے کپڑے سمیٹتی رہی۔ عباد نے مسکراہٹ دبا کر ٹی وی آن کر لیا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، جو کام کر رہے ہیں وہی خاموشی سے کریں، انابیہ نے تنک کر کہا اور الماری کے پٹ زور سے بند کر دیا۔ کون سا کام؟ عباد کا انداز تپانے والا تھا۔ انابیہ نے مڑ کر ایک گرم نگاہ اس پر ڈالی۔ میک اپ زدہ چہروں میں لتھڑی حسینوں کو دیکھنے کا کام، یہ کام تو میں پوری دل جمی سے کرتا ہوں، بس یہی کرتے رہیے گا۔ گھر میں پکتی کھچڑی کا کچھ پتہ ہے کہ نہیں؟ انابیہ نے دانت پیس کر کہا تو عباس اسی لاپرواہی سے بولا، کھچڑی چونکہ مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا مجھے تو معاف ہی رکھو۔ عباد، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ انابیہ ضد ہو کر چلا اٹھی۔ اتنی دور سے جو باتیں تم مجھ سے کرتی ہو وہ کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے ٹی وی کا والیوم کم کر کے انابیہ کی طرف رخ کیا۔ حاشر نے اپنے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے میرے بھائی، میرے ہی نقش قدم پر چلیں۔ آپ بس میرا دل جلانے والی باتیں ہی کیا کریں، اور بھی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں مجھے، آپ موقع تو دیں۔ وہ ابھی تک غیر سنجیدہ تھا۔ انابیہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی اور عباد اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ ایمان، یہ کپڑے استری کرو۔ وہ اوپر والے پورشن کی صفائی کر کے نیچے آئی تو بھابھی نے کپڑوں کی
کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، جی اچھا۔ وہ تابعداری سے سر ہلا کر کپڑے پریس کرنے میں جٹ گئی تھی۔ 3 گھنٹے بعد اگرچہ کپڑے تو پریس ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچ چکے تھے، مگر اس کی کمر بالکل اکڑ کر تختہ ہو چکی تھی۔ اف، ابھی تو کھانا بھی بنانا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہمتیں اکٹھی کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسی اثنا میں بھابی تیار شیار ہو کر باہر نکلی۔ بچے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ میں اور بچے زونیا کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہارے بھائی بھی آفس سے وہیں پہنچ جائیں گے۔ رات کا کھانا کھا کر ہی واپسی ہوگی۔ تم آرام سے دروازہ بند کر کے سو جانا۔ بھابی اسے مختلف ہدایات دے کر صورت سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ ایمان کے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی اس نے پہلے تو کمر سیدھی کرنے کے متعلق سوچا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی میٹھی نیند کے جھونکوں نے اسے اپنی لپٹ میں لے لیا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ سوتی رہی تھی۔ فون کی بیل سے آنکھ کھلی، گرتی پڑتی وہ فون سٹینڈ تک گئی، ریسیور اٹھایا تو بھابی کی آواز کان میں پڑی۔ تھوڑی دیر بات کر کے خیر خیریت معلوم کر کے انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ ایمان نے بھی سستی اور بیزاری سے ریسیور کریڈل پر پھینکا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی 5 بجے ہیں، یعنی کہ میں صرف 2 گھنٹے ہی سوئی ہوں۔ واش روم میں گھس کر منہ ہاتھ دھویا، بال بنائے، پھر کچن کی طرف آ گئی۔ آملیٹ اور پراٹھا بنا کر اس نے اپنے لیے 1 کپ چائے بنائی، پھر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کبھی کوئی کچھ بھی بنانے کو دل نہیں کرتا، مگر پھر بھی بنانا پڑتا ہے۔ وہ آزردگی سے سوچ رہی تھی، کاش کبھی مجھے بھی کوئی اپنے ہاتھوں سے اس وقت کھانا بنا کر کھلائے جب میرا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہ کرے، مگر اپنی اتنی اچھی قسمت کہاں۔ ایمان استزائیہ ہنسی تو آنکھ کا کونا نہ جانے کیوں بھیگ گیا۔ اس نے بے دلی سے پراٹھا کھایا اور چائے کے سپ لینے لگی۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب ڈور بیل کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ پیروں میں سلیپر اڑیستی گیٹ تک آ گئی۔ کون؟ ایمان نے جوری میں سے دیکھتے ہوئے قدرے بلند آواز میں کہا۔ باہر سے اس سے بھی بلند آواز آئی، کون نہیں آئس کریم، کون نہیں آئس کریم۔ عمار، اس کے دل کے تار گنگنا اٹھے تھے۔ قدرے جھجکتے شرماتے اس نے گیٹ کھول دیا تھا۔ عمار ایک تیرانہ نگاہ ارد گرد ڈال کر بولا، خاموشی کیوں ہے اتنی؟ آپا جان، بچے کہاں؟ وہ سب زونیا کی طرف گئے ہیں۔ وہ جو سرخ پتھروں کی روش پر اپنے دھیان میں چلتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ کیوں؟ زونیا نے شاید بلایا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلتے تفکر کے سائے دیکھ کر فکر مند ہو گئی تھی۔ آپ پریشان لگ رہے ہوں، عمار نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اسے وہیں جمے کھڑے کچھ سوچتے دیکھ کر ایمان نے آہستگی سے کہا، آیا تو میں آپا سے ملنے تھا، مگر اب تم اکیلی مل گئی ہو تو۔ وہ قدرے سنبھل کر تمام سوچوں کو جھٹکتا شرارت بھرے لہجے میں بولا تو ایمان لبوں پر پھیلتی بے ساختہ مسکراہٹ وہ چھپانے کے لیے رخ موڑ گئی۔ عمار اندر جانے کی بجائے لاؤنج چیئرز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایمان بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ گئی۔ یار، میں اتنا ڈرونا بھی نہیں کہ تم ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی۔ اسے مسلسل اپنی انگلیوں پر نظریں جمائے دیکھ کر عمار نے شرارت سے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کے گھبرائے گھبرائے چہرے کی طرف دیکھ کر بے ساختہ جی ستانے کو مچلنے لگا تھا۔ نہ نہیں تو اس کی گرم نگاہوں میں مچلتے جذبے، محبت لٹاتی جگر جگر کرتی سبز آنکھیں ایمان کو بکھلائے دے رہی تھیں۔ کیا نہیں؟ آپ ڈرونے تو نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہیں۔ ہوا سے اڑتا آنچل سنبھالے وہ دھیمی آواز میں بولی تو عمار کے لبوں سے ایک دلکش قہقہ آزاد ہوا۔ اتنی خوبصورت انداز میں میری تعریف پہلی مرتبہ کسی لڑکی نے کی ہے۔ میں کوئی لڑکی نہیں، ایمان ہوں۔ اس کے انداز میں کافی ناراضی کا عنصر تھا۔ تم ایمان نہیں، میری جان ہو، میری پسند، میری محبوبہ، محبت اور بیوی۔ اگر میں مزید یہاں بیٹھا رہا تو کوئی نہ کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا، لہٰذا مجھے اجازت دو، چلتا ہوں اب۔ اس کا بے ساختہ اظہار محبت ایمان کے دل و روح کو مسرور کر گیا تھا۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا تو اچانک ایمان کو خیال آیا، اس لیے تقریباً دوڑتی ہوئی اس تک آئی۔ آپ کو بھابی سے کیا کام تھا؟ ایمان کے پوچھنے پر پہلے تو چند پل وہ سوچتا رہا، پھر کڑوے لہجے میں بولا، آج میرا اور زونیا کا یونیورسٹی میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ ولید کا پرپوزل دیا تھا زونیا کے لیے، آپا نے اقرار کر لیا تھا، امی شاپنگ وغیرہ کرنے چل دیں، جبکہ وہ محترمہ ماش کی دال کی طرح نٹھ گئی ہیں۔
نہ جانے کیا وجہ ہے، شاید بھابھی نے اپنے تئیں فیصلہ کر لیا ہو۔ زونیا سے اس کی پسند پوچھے بغیر امان چڑیوں کے غول کو ارد گرد چکراتے دیکھ کر آہستگی سے بولی، یہ آپا کا ہے ڈکتا ہمارا نہیں، اب یہ انکار کم از کم ہمیں تو کسی طرح بھی قبول نہیں، عمار نے غصیلے انداز میں کہا۔ زونیا نے انکار کر دیا ہے؟ ایمان حیرت زدہ رہ گئی۔ بھلا ولید بھائی میں کیا کمی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ساتھ ہی زونیا کی عقل کو کوسا بھی، اس کے انکار کی بھلا کیا اہمیت؟ عمار نے تنفر سے سر جھٹکا۔ مگر اقرار یا انکار کا حق زونیا کے پاس محفوظ ہے۔ ایمان حقیقت پسندی سے زونیا کی فیور میں بولی تھی، تم تو اس کی سائیڈ لوگی، آخر مستقبل میں اکٹھے جو رہنا ہے۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر مسکرایا، پھر ایک الوداعی نگاہ ایمان پر ڈال کر بولا، ولید راستے سے ہٹے گا تو ہماری باری آئے گی نا؟ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ یہ سب اچھی نیت سے کر رہے ہیں، ایمان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ تم ہمیشہ میری نیت پر شک کرتی ہو، میں تو ولید کی خاطر اس آگ میں کودنے کا پکا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں۔ اب دیکھو زونیا جیتی ہے یا پھر ولید کی محبت اور میری کوششیں۔ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی اور بائیں ہاتھ سے ایمان کے گال کو نرمی سے چھو کر سورج سے گیٹ عبور کر گیا، جبکہ ایمان نئے اور کچھ اور خوابوں کا جہان آنکھوں میں بسائے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ تم پاگل ہو چکی ہو؟ ہاں میں واقعی پاگل ہو چکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، زونیا نے تنفر سے کہا۔ بہت پچھتاؤ گی تم زونیا، ہیرا نے تھک ہار کر سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کل رات سے مسلسل اس کے ساتھ دماغ کھپانے، ہزاروں دلیلوں اور نصیحتوں کے ساتھ سمجھانے کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی، سوچ سوچ کر ہیرا کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ اس کے طریق مستقبل کا ناگ انہیں ڈستا تو بے قرار ہو جاتی۔ کون تھا جو اس کی فکر میں دبلا ہوتا یا پھر اپنے کام کاج میں گھریلو مصروفیات ترک کر کے اسے سمجھانے کے لیے یہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ جاتا۔ رمیز سے کچھ کہنا سننا بیکار تھا، مگر پھر بھی آخری کوشش کے طور پر انہوں نے رمیز سے رابطہ کیا، مگر شدید حیرت کا دھچکا انہیں تب لگا جب رمیز نے ان کی پوری بات سمجھ کر ایک ہفتے کے اندر اندر آنے کا پروگرام بنا کر انہیں تقریباً دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا۔ رمیز جب تک آ نہیں گیا تھا، انہیں اس کی بات کا یقین کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا، مگر بھائی کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں اور تمام شکوے شکایت خود بخود مٹ گئے۔ وہ پچھلے 2 دن سے میکے میں ہی مقیم تھی اور زونیا رمیز کو دیکھ کر گوشہ نشین ہو چکی تھی، کیونکہ بھائی کے سامنے اس کی بھی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ رمیز نے فی الحال اس ذکر کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس مسئلے پر وہ زونیا سے اسی وقت بات کرنا چاہتا تھا جب اسے یقین ہو جاتا کہ تمام دلائل مضبوط ہیں، اور زونیا کو ناشتے کی میز پر رمیز کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ تو اس وقت کمرے سے نکل کر پچھتائی تھی۔ میں فارسی میں بات نہیں کر رہا، اسے خاموش بلکہ گمسم دیکھ کر رمیز نے جوس کا گلاس زونیا کی طرف بڑھا کر کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ بجھی آواز میں بولی، مجھے تو بالکل صحت مند بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تندرست دکھائی دے رہی ہو۔ اس کے سرخ گالوں میں چلکتی گلابیاں صحت مند ہونے کا اعلان کر رہی تھیں۔ زونیا نچلا لب چباتے ہوئے قدرے بکھلائی، سر میں درد ہے۔ تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اسے یونیورسٹی نہ جانے کا جواز مل ہی گیا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران ہیرا ڈرائنگ روم تک نہیں آئی تھی، بلکہ ڈائننگ سے ملکہ کچن کے دروازے میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ رمیز کا اشارہ پا کر وہ گلا کھنکھارتی اندر داخل ہوئی۔ آپا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ رمیز کی اس تمید نے جہاں ہیرا کو متوجہ کیا، وہیں زونیا بھی چونک اٹھی۔ رمیز انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے سر جھکائے اپنی اپنی سوچ میں گم رمیز کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ آپا، دراصل میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، ذرا تحمل سے سنیے گا۔ پہلے تو میں اپنے گزشتہ رویے کی آپ دونوں سے معافی مانگتا ہوں۔ پاپا کے بعد میں اپنا بھائیوں والا کردار نہیں نبھا سکا، مجھے اپنے غلط رویے کا بھی پوری طرح ادراک ہے، مگر آپ میری مجبوریوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کی داستان سنا کر میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے پہلا مسئلہ زونیا کی شادی ہے، جبکہ دوسرا مسئلہ میرے گرتے کاروبار کی ساکھ بحال کرنا ہے۔ یہ بات میں
یہ بات میں بعد میں کروں گا، پہلے زونیا کی شادی کا معاملہ ڈسکس کر لیا جائے۔ آپ نے مجھے جو 3 پرپوزل بتائے ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھا اور ہر لحاظ سے بہترین پرپوزل ولید کا ہے۔ وہ ہمارا خالہ زاد ہے۔ امی کے بعد خالہ نے ہمیں بہت پیار دیا، ہمارا بہت خیال رکھا، اور آپ کی شادی تو کی ہی خالہ نے تھی۔ خالہ کے ہم پر احسانات بھی بے شمار ہیں۔ میں زونیا کے سامنے ہر بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ولید کے علاوہ جو 2 پرپوزل ہیں ان کی تفصیل بھی کچھ یوں ہے کہ ایک تو کوئی پروفیسر صاحب ہیں، عمر 30 سال اور اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ دوسرا پرپوزل ایک ڈاکٹر کا ہے، فریش MBBS، خوش قسمتی سے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جاب کر رہا ہے، اپنا گھر اور گاڑی بھی ہے، کچھ زمینیں بھی ہیں، باقی تفصیلات معلوم کر لی جائیں گی۔ رمیز مزید کہتے کہتے ایک لمحے کے لیے رکا، پھر زونیا کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا، اگر تو ولید کے علاوہ ان دونوں میں سے تم کسی ایک کے لیے حامی بھرتی ہو تو مجھے آپا یا پھر کسی تیسرے کو کوئی اعتراض نہیں، میں باخوشی تمہارا رشتہ طے کر دوں گا، مجھے ان تینوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ زونیا نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی، پھر نگاہیں کارپٹ پر جما دی۔ وجہ ہیرا اور رمیز دونوں کے موڈ بگڑ گئے تھے، آپا جانتی ہے، وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی، اس خیال کو ذہن سے جھٹک دو۔ رمیز نے بامشکل غصے پر قابو پا کر کہا، آپ رضا بھابی کا خیال ذہن سے جھٹک دیں، بلکہ یوں کریں کہ انہیں سرے سے چھوڑ دیں۔ کیا آپ ایسا کر سکیں گے؟ اس کی آنکھوں میں سرخیاں سی چھا گئی تھی، جبکہ رمیز کا بھی مارے اشتعال کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ بہت بکواس کرنے لگی ہو، اب تو تمہارا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، رمیز نے کرختگی سے کہا۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، زونیا کچھ شرم کرو، بڑے بھائی سے بات کر رہی ہو۔ ہیرا نے اس کا ہاتھ دبا کر احساس دلانے کی ناکام سی کوشش کی۔ او نو بھائی، اس نے تنفر سے سر جھٹکا، کس بل بوتے پر اتنا اکڑ رہی ہو؟ رمیز نے غصیلے لہجے میں کہا، اگر آج بلے بٹکے سے کوئی رشتہ آ رہا ہے تو اپنی نادانی میں آرام سے انکار کرتی جاؤ، کل کو پوچھے گا بھی نہیں، کیونکہ پاپا کے دوست کے بیٹے قاسم نے پاپا کے مرنے کے بعد جو تمہیں طلاق کے پیپر بھجوا دیے تھے، اس حقیقت کو جاننے کے بعد ویسے بھی کوئی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، اگرچہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا اور اس بچپن کے نکاح کی اہمیت بھی کوئی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی ہمارے دلوں اور ذہنوں نے اس نکاح کو قبول کیا، مگر پھر بھی دنیا کو سمجھانا بہت مشکل ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وہ زہر خند ہوئی، وہ پاپا کا ایک غلط فیصلہ تھا، اس میں میرا رتی برابر بھی قصور نہیں، نہ میں اسے جانتی تھی نہ اس نے مجھے کبھی دیکھا، یہ غلط فیصلہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب تم ایک اور غلط فیصلہ کرنا چاہتی ہو، ہیرا نے تھکی تھکی آواز میں کہا، یہ غصہ، یہ اکڑ اور یہ تمہاری ضدیں تمہیں اندھی کھائی میں گرا دیں گی، رمیز مٹھیاں بھینچ کر بولا تھا، پھر کافی دیر خاموش رہنے کے بعد بہت عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، تم جانتی ہو یہ گھر کس کے نام پہ ہے؟ اس کی دھیمی آواز میں نہ جانے کون سا راز پوشیدہ تھا کہ دونوں بہنیں چونک سی گئیں۔ نہیں، یہ گھر پاپا میرے نام کر چکے تھے، یہ ان کی وفات سے چند ماہ پہلے کی بات ہے، اس گھر میں تم دونوں کا کوئی حصہ نہیں اور میں اس گھر کو بیچنے والا ہوں۔ کیا مقصد؟ کیا مطلب؟ اس خوبصورت بنگلے کی پوری عمارت گویا ان دونوں پر آ گری تھی۔ وہ ہک دک سی رمیز کے پتھریلے تاثرات والے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ مطلب بہت واضح اور شفاف ہے، میرا آئس کریم پارلر بالکل دیوالیہ ہونے والا ہے، پچھلی مرتبہ کچھ انگریزوں اور حبشیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، انہوں نے اب اتنی توڑ پھوڑ کی کہ سب کچھ تہس نہس ہو گیا، اپنے گرتے کاروبار کو بحال کرنے کے لیے اس گھر کو بیچنا میری مجبوری ہے۔ ہیرا کے دماغ سے گویا گرم دھوئیں کی لپٹیں نکلنے لگی تھیں، ان آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی، وہ بے یقینی کے عالم میں رمیز کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے، کچھ اسی قسم کی کیفیت زونیا کی بھی تھی، جبکہ رمیز اپنی ہی دھن میں نہایت صفاقی سے کہہ رہا تھا، جب یہ گھر ہی نہ رہا تو تم کہاں جاؤ گی؟ آپا کی طرف جانا تمہیں گوارا نہیں ہوگا اور کسی ویمن ہاسٹل میں نہ آپا تمہیں رہنے دیں گی نہ مجھے یہ بات منظور ہے، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے، خوب اچھی طرح سوچ لو، تو ولید یا پھر کوئی اور، شادی تو بہرحال میں تمہاری کر کے ہی جاؤں گا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اگر پھر بھی تم اپنی ضد پر قائم ہو تو میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، میں اگلے ہفتے واپس چلا جاؤں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر بہنوں کی طرف دیکھا۔ ہیرا کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے تھے،
جبکہ زونیا منہ پر ہاتھ رکھے آنسو روکتی لڑکھڑاتی قدموں سے باہر نکل گئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ اگلی صبح ہیرا نے زونیا کے سوتے چہرے کی طرف دیکھ کر استفسار کیا۔ رمیز نے کچھ چھوڑنے کے قابل چھوڑا کہاں ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی رمیز ہمارے ساتھ اس طرح کرے گا، ہمارے سروں سے سائبان تک چھین لے گا، زونیا نے برائی آواز میں کہا تھا۔ اس 3 کنال کی کوٹھی پر کتنا مان تھا اسے۔ رمیز شروع سے ہی ایسا ہے، خود غرض، مطلبی اور بغیرت۔ رمیز کی باتوں نے ہیرا کا بھی کلیجہ چھلنی کر دیا تھا۔ انہوں نے بآواز بلند رمیز کو 3-4 گالیوں سے نوازا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے انہوں نے بھیگی آواز میں زونیا سے کہا۔ میں اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر چکی ہوں۔ زونیا تم۔ ہیرا آگ بگولا ہو گئی تھی۔ غصے کے مارے ان کی بھویں تن گئی تھی۔ کیا کمی ہے ولید میں؟ اتنا خوبصورت، پڑھا لکھا، شاندار جاب، اور سب سے بڑھ کر اپنی خالہ کا گھر۔ آمنہ اور خالہ جان دیتی ہیں تم پر۔ اتنی قدردان سسرال ملے گا تمہیں، اور کیا چاہیے؟ ایک مرتبہ پھر پرانی دلیلوں سے وہ اسے سمجھانے لگی۔ ولید میں کوئی کمی نہیں، کمی تو مجھ میں ہے۔ میں اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گی، میں اسے محبت نہیں کرتی۔ ولید اتنا اچھا ہے، اسے کوئی اچھا چاہنے والا لائف پارٹنر مل جائے گا، مگر کیا ساری زندگی حاشر کی محبت سینے سے لگائے بیٹھے رہنا؟ اور نہ وہ تم سے شادی کرے گا، نہ تمہیں تمہاری محبت مل سکے گی۔ ہیرا نے تنفر سے کہا۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، زونیا نے وہ مجھ سے شادی ضرور کرے گا، زونیا نے مضبوط لہجے میں کہا اور مسکرانے لگی۔ اونو، خوش فہمی ہے تمہاری، کیونکہ حاشر نے اٹلی میں اپنے کسی دوست کی بہن کو پسند کر رکھا ہے، اور یقیناً شادی بھی اسی سے کرے گا۔ نہ اس نے پاکستان آنا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ تم اور خالہ جان بس آس لگائے بیٹھی رہو۔ زونیا نے اپنے لبوں میں مسکان بھر کر اسے کہا، اور چند منٹوں بعد زونیا سفید لٹھے کی مانند ہو گئی۔ ہیرا کا دل پسیج گیا۔ وہ اسی لیے زونیا کو تلخ سچائی کے متعلق بتانا نہیں چاہتی تھی۔ آپا، وہ ایک دم چیختے ہوئے تڑپ کر رونے لگی۔ ہیرا نے اسے اپنے بازو میں بیچ لیا تھا۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر مراقبہ کرنے کا تمہیں کس نے مشورہ دیا ہے؟ نوکیلی گھاس کو نوچتی اپنے ہی دھیان میں زونیا نے سر اٹھا کر دیکھا، اور پھر اپنے سے دور کھڑے عمار کو دیکھ کر دوبارہ سر جھکا لیا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ اتنی رونی صورت کیوں بنا رکھی ہے؟ اگر تم ولید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں ولید کو سمجھا دوں گا۔ ویسے رات بھر تم دونوں کے متعلق ہی سوچتا رہا ہوں۔ میں تم دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک لگے۔ مجھے ایسے معاملوں میں زور زبردستی نہیں ہوتی۔ چلو اب مسکرا دو، مجھے کچھ کھلا پلا دو، زیادہ سوچنے کی وجہ سے پیٹ خالی ہو گیا ہے، عمار نے پہلی سی بے تکلفی کے ساتھ نرمی سے کہا تو زونیا کی آنکھیں بھیگنے لگی اور سر مزید جھک گیا۔ زونی، عمار نے اس کا ہاتھ تھپتھپا کر اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ سوچ رہی ہوں ہر کوئی محبت کے معاملے میں تم سا خوش قسمت نہیں ہوتا۔ اگر میں اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤں تو تقریباً سب ہی بڑے خوش نصیب نظر آتے ہیں۔ مجھے عباد بھائی اور انابیہ بھابی، آپا اور عمیر بھائی، رضا بھابی اور رمیز بھائی، تم اور ایمان، جبکہ میں۔ زونیا، کیا تم کسی کو؟ عمار نے الجھ کر زونیا کی طرف دیکھا تو وہ بے دلی سے مسکرا دی۔ ارے نہیں، بس یوں ہی ایک بات کی ہے۔ تو پھر اتنا پریشان کیوں ہو؟ عمار سنجیدگی سے بولا، بس ایسے ہی۔ زونیا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سوچتے ہوئے اب پچھتا رہی تھی کہ کیوں عمار کے سامنے انجانے میں دل کے زخم کھول دیے ہیں۔ ٹالنے کی کوشش مت کرو، مقابل بھی تو عمار تھا، بال کی کھال کھینچنے والا۔ اف عمار، تم بھی نہ۔ زونیا نے زبردستی مسکرا کر لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ اب بول بھی چکو کہ اصل بات کیا ہے، تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ زونیا، ہم اچھے دوست بھی تو ہیں، عمار نے نرم آواز میں کہہ کر اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا تو وہ جھنجھلا سی گئی۔ کوئی بات نہیں اور نہ ہی کوئی وجہ ہے، تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے۔ اتنی جرا کرتے ہو، تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو؟ کیا رات بھر روتی رہی ہو؟ عمار نے چونک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نگاہیں چرا گئی۔ شاید الرجی ہو گئی ہے، زونیا نے دونوں آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا تھا۔ تم بتانا نہیں چاہتی تو ناسی، میں اب اصرار نہیں کروں گا، عمار نے خفگی سے کہہ کر رخ بدل لیا تھا۔
دراصل رمیز بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے وجہ یاد آ گئی تھی، لہٰذا وہ مزید دل سوزی سے بولی تاکہ عمار کو ذرا برابر بھی شک نہ گزرے۔ پھر اس نے رمیز بھائی کی خود غرضی کی پوری داستان سنا ڈالی تھی۔ عمار تعصب سے سر ہلاتا رہا۔ رمیز بھائی نے تو حد کر دی ہے، یہی نہیں وہ گھر کا قیمتی فرنیچر بیچنے کا پورا انتظام کر چکے ہیں۔ زونیا نے گھاس کے تنکے اکٹھے کیے اور پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ زونیا، تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا رمیز بھائی کے جانے کے بعد؟ مطلب گھر بھی جب کہ نہیں رہے گا تو پھر کیا؟ ولید کا گھر ہے نا؟ وہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے آگے بڑھ گئی، جبکہ عمار تحیر کی عالم میں اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ زونیا ابھی کیا کہہ کر گئی ہے؟ اس نے حیرانگی سے سوچا، پھر بات سمجھ میں آئی تو لبوں سے ایک کھنکدار قہقہ آزاد ہوا۔ اس کی کلاس کے لڑکوں نے کافی حیرانگی سے عمار کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جنب کر پلٹا اور پھر زونیا زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے ولید کے آفس کی طرف بھاگا۔ اوف، کوئی ان بازاروں میں بھول کے بھی نہ جائے۔ ہائے، میری تو ٹانگیں شل ہو گئی۔ پروین، پانی تو پلا دے، حلق میں گویا کانٹے اگ آئے ہیں۔ مہر بیگم نے بھاری بھرکم شاپر صوفے پر رکھے اور خود تخت پر ڈہ گئی۔ آمنہ سے کہا بھی تھا کہ آ جاؤ، اب بلا مجھ سے بازاروں کے چکر لگتے ہیں۔ پروین کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے انہوں نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا، بچے اسکول سے ابھی تک نہیں آئے؟ انابیہ نے پیروں کو سینڈل کی قید سے آزاد کیا اور گھر میں پھیلا سناٹا محسوس کر کے پروین سے پوچھا تو اپنے تربوز جتنے سر کو ہلا کر بولی، زین پاجی کے کمرے میں کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ پاجی، جو کہ اریبہ کو گود میں اچھالتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے، پروین کے طرز تخاطب پر بنا اٹھے، موٹی بھینس، کتنی مرتبہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ مجھے پاجی مت کہا کرو، مگر مہرانی کی موٹی عقل میں یہ بات سماتی ہی نہیں۔ جب عباس صاحب اور عمار صاحب ہو سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں؟ کیا میرے لیے صاحب کا صیغہ لگاتے ہوئے تمہاری زبان گھس جاتی ہے؟ زین نے اریبہ کو صوفے پر پٹخا اور پروین کو خطرناک نظروں سے گھورا۔ لو جی، اتنے ادب سے تو بلاتی ہوں پاجی کہہ کر، پروین نے ناراضی سے کہا تھا۔ اسے عزت راس نہیں کیوں؟ پروین اندر آتے عمار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے زین کو چھیڑا، خبردار، جو تم نے آئندہ مجھے پاجی کہا۔ زین نے غصے سے کہا، تو پھر کیا کہوں جی؟ پروین نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ زین صاحب کہا کرو، زین نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر روبدار آواز میں کہا تو عمار کا قہقہ چھوٹ گیا، یہ منہ اور مسور کی دار، یار، پہلے صاحب بنو پھر صاحب کلوانا، تو کیا صاحبوں کے سینگ ہوتے ہیں؟ زین نے تن کر کہا، نا جی، صاحب لوگ تو ٹائی لگاتے ہیں، لش لش کرتے جوتے اور نئے نکور استری شدہ کپڑے پہن کر ہاتھ میں بریف کیس پکڑے دفتر جاتے ہیں، جبکہ آپ تو… پروین نے منہ پر انگلی رکھ کر بے ڈنگی ہنسی کا گلا گھونٹا تو عمار بھی زین کو تپانے کی غرض سے بولا، ہاں بھی پروین ٹھیک کہہ رہی ہے، پرانی بسیدہ جینز پہنے پھٹے ہوئے جوکر کسے تم صاحب تو ہرگز نہیں لگتے۔ بھلا پروین کا کیا قصور؟ ایسی شاندار ڈریسنگ والے کو پاجی ہی تو کہا جائے گا۔ عمار، تم اپنا منہ بند کرو، زین نے ناگواری سے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ لو، اب تم میرا منہ بھی بند کرواؤ گے؟ عمار نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ میں تو اریبہ اور کاظم بھی کھلکھلانے لگے، یہ کیا فضول بک بک لگا رکھی ہے؟ آؤ زین، میں تمہیں اپنی شاندار شاپنگ دکھاؤں۔ انابیہ نے زین کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ بھی دلچسپی سے ولید کی شادی کے سلسلے میں ہونے والی شاپنگ کو دیکھنے لگا۔ عمار نے بدمزہ سا ہو کر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر لیا۔ یہ لہنگا دیکھو کس قدر خوبصورت ہے، زونیا پر یہ کلر بہت سوٹ کرے گا۔ انابیہ نے لہنگے کا دوپٹہ پھیلا کر زین کی آنکھوں کے سامنے کیا تو پروین بھی سب کام چھوڑ کر کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ اریبہ اور کاظم کے کپڑے ہیں، یہ کاظم کی شیروانی برات والے دن پہنے گا، ولید کی شیروانی کا بھی یہی کلر ہے، اور یہ آمنہ آپی کے کپڑے ہیں اور یہ ان کے بچوں کے۔ اس شاپر میں امی اور بابا کے کپڑے ہیں، کچھ کپڑے ٹیلر کو دے آئے ہیں، اور انابیہ بابی مزید تفصیلات بھی بتا رہی تھی۔ عمار نے قدرے چونک کر اس پورے پھلاوے کو دیکھا، نہایت نفیس، قیمتی اور خوبصورت کپڑے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے، مگر ان میں ایمان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔
عمار کو بہت عجیب لگا۔ وہ امی اور بھابھی پوچھنا چاہتا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور پھر خود جوتوں سمیت بیڈ پر دراز ہو گیا۔ فون ایمان نے ہی ریسیو کیا۔ کیسے یاد کیا؟ ایمان نے مسکراتے ہوئے عمار کو چھیڑا۔ تمہاری آواز سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ صاحب عشق جاننے کے لیے بڑا وقت پڑا ہے، ابھی فی الحال اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ ایمان اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو عمار ایک گہری سانس خارج کر کے بولا، کل کا بھلا کیا پتہ آئے یا نہ آئے، اپنے آج کو تو خوبصورت بنا لینے دو۔ پتہ ہے ایمان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے پاس اپنی اتنی یادیں چھوڑ دوں کہ تم کبھی ان یادوں کے حصار سے نکل ہی نہ سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ پلیز عمار، ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی نے ایمان کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ارے تم تو پریشان ہوگی، میں تو ایسے ہی ایک بات کر رہا تھا، عمار نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ جان نکال کر رکھ دی میری آپ نے، کم از کم میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی، تو پھر کیسی باتیں کریں؟ اگر آپ نے مطلب کی باتیں شروع کر دی تو آپ یقیناً فون بند کر دیں گے، جو کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ فون رکھیں، کیونکہ میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں، عمار نے بے چارگی کے عالم میں کہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ ایمان نے گفتگو کا رخ بدلا تو عمار نے مختصر سی تفصیل بتا دی۔ لہنگے کا کلر کیسا ہے؟ اس کے لہجے میں فطری سا اشتیاق تھا۔ عمار دھیرے سے مسکرا دیا، پھر اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ ریڈ؟ اچھا تو تمہارا لہنگا ریڈ ہونا چاہیے، عمار نے پرسوچ انداز میں کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ میں اپنی بات تھوڑی کر رہی ہوں، میں تو زونیا کے لہنگے، میں چاہتا ہوں تو صرف اپنی باتیں ہی کرو، عمار نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے کہا۔ تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ عمار مجھے اتنا مت چاہو، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہیلو، کیا ہوا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں تو نیند بھلا اب کہاں آئے گی؟ باقی کے الفاظ اس نے منہ ہی منہ میں بدبدائے تھے مگر پھر بھی عمار نے سن لیا۔ کبھی کبھی دل خوش کر دیتی ہو، رات کافی ہو گئی، اب سو جانا چاہیے۔ ایمان نے بیتی رات کا احساس دلایا تو وہ بھی چونکا۔ ایمی کل تیار رہنا، میں 5 بجے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ کہاں جانا ہے؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا، عمار نے تجسس پھیلانا چاہا۔ پلیز عمار بتا دینا، ایمان نے بے تابی سے کہا۔ تمہیں شاپنگ کروانی ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی کے عالم میں ریسیور کو گھورا۔ بھئی میں اپنی اتنی اچھی اور بہت ہی پیاری سی منکوہا کو نکاح کے بعد کوئی اچھا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں عمار، ایمان نے قدرے سختی سے کہا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ بس میں نے کہہ دیا نا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم آپا جان کی وجہ سے کہہ رہی ہو۔ عمار چند منٹوں میں ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ نہ نہیں تو، ایمان گھبرا گئی تھی، آپا جان سے نپٹنا میرا کام ہے، تم بس تیار رہنا۔ مزید 2-4 باتیں کرنے کے بعد عمار نے فون بند کر دیا تو وہ بھی گہری سانس خارج کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ اپنے وعدے کے مطابق آ گیا اور ہیرا بھابھی سے نہ جانے کیا کہہ کر اجازت لی تھی۔ انہوں نے بغیر ماتھے پر بات ڈالے اسے عمار کے ساتھ بھیج دیا۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ گھر آئی تو لانچ میں ہی بھابھی سے سامنا ہو گیا۔ اس نے شاپنگ بیگ صوفے پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ عمار اندر نہیں آیا؟ بھابھی نے کافی خوش دلی سے پوچھا۔ نہیں، انہیں کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے چلے گئے ہیں، ایمان نے آہستگی سے بتایا۔ تو بھابھی نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، کیا خریدا ہے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ بہت خوبصورت، عمار کی چوائس بہت اچھی ہے۔ شاپنگ بیگ میں سے نکلنے والے خوبصورت ڈریسز کو تصفیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے عمار کی پسند کو سراہا تھا۔ ولید کی شادی میں یہی کپڑے پہن لینا۔ ہوں، سوچوں گی، اس میں سوچنے کی بھلا کیا بات ہے؟ بھابھی لفظ پکڑنے کے فن سے بہت آشنا تھی۔ ایمان نے خود کو ڈپٹا اور بولی، پہن لوں گی، ضرور پہننا، عمار خوش ہو جائے گا۔ بھابھی مسکرائی۔ آپ کو عمار کی خوشی کا بڑا خیال ہے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ اسے کچھ عرصہ پہلے والا بھابھی کا رویہ یاد آیا تو نہ جانے کیوں پلکیں بھیگ سی گئی۔ خالہ جان نے 14 تاریخ طے کر دی ہے، جہیز وغیرہ کا تو ولید نے منع کر دیا ہے، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ بھابھی نہایت فرصت سے تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ ایمان خوشی سے سنتی رہی۔ دن اتنے کم ہیں اور کام بے حساب ایسا ہے کہ
ایمان کل سے ہم دونوں زونیا کی طرف چلے جائیں گے، تم ذرا پیکنگ وغیرہ کر دینا اور کچن بھی دیکھ لینا۔ اصل میں سارا دن اتنا مصروف گزرتا ہے کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی، اوپر سے رمیز کے نخرے بلا بتاؤ، وہاں کینیڈا میں وہ کیا اسے پکا کر کھلاتی ہے، یہاں آ کر اسے گھر کا بنا ہوا کھانا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے مطلب کی بات پر آ گئی تھی۔ ایمان نے سر ہلا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اگلے دن وہ بابی کے ساتھ زونیا کی طرف آ گئی تھی۔ تقریباً روزانہ ہی ولید، مہر آنٹی اور عمار کا چکر لگتا تھا۔ بری کی خریدار میں زونیا کی پسند کا پورا خیال رکھا جا رہا تھا۔ بابی بہت خوش اور سرشار تھی، البتہ زونیا کے تاثرات سپاٹ ہی ہوتے تھے۔ ایمان نے اسے ہمیشہ سوگوار کیفیت میں ہی دیکھا تھا۔ مہندی کا فنکشن کمبائن تھا، گھر کے لان کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ مہندی کی مناسبت سے ہی سٹیج بھی تیار کیا گیا، ہر طرف پیلے اور سبز آنچل لہرا رہے تھے۔ وہ جب تیار ہو کر نیچے آئی تو زونیا بھی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی اور اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی خاموشی کو سب نے شرم پر محمول کیا تھا۔ شور ہنگامے کہہ کے ہر کوئی سرشار سا ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ لڑکیوں نے ڈھولک پر گیت گنگنانے شروع کر دیے تھے، لڑکوں نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ علی اور زین ولید کو بھی گھسیٹ لائے تھے۔ سجاد حسین عمار کے والد نے ہی رات کے ان سب کو گھر چلنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ یہ لوگ تو ادھر ہی رات گزارنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ بارات کا انتظام میرج ہال میں تھا۔ 7 بجے تک سارے مہمان ہال میں پہنچ گئے تھے۔ بابی کے حکم پر ایمان زونیا کے ساتھ پارلر چلی گئی تھی۔ جب سجی سجائی زونیا کو تھام کر وہ باہر آئی تو عمار کو اپنا منتظر پایا۔ وہ انہیں لینے کے لیے آیا تھا۔ ایمی یار، کہیں کسی اور کو تو نہیں اٹھا لائی ہو، یہ زونیا تو نہیں لگ رہی، عمار نے مصنوعی پریشانی کے عالم میں ایمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ نظر کا چشمہ لگا کر دیکھیں، یہ زونیا ہی ہے، ایمان مسکراتے ہوئے بولی۔ زونیا تم تو بالکل بھوتنی لگ رہی ہو، عمار نے جان بوجھ کر زونیا کو چڑھایا تھا، مگر خلاف توقع وہ خاموش رہی تھی۔ آج ہو گئی نا تمہاری بھی بولتی بند۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ عمار نے یہی سمجھا کہ وہ شرما رہی ہے، مگر ایسا قطعاً نہیں تھا۔ وہ تو فقط اپنے سرکش آنسو چھپانے کی غرض سے عمار کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ویسے ایمی، تم نے بھی لیپا پوتی کروا لینی تھی، عمار نے ایمان کے میک اپ سے مبرہ چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، تو وہ خفگی سے بولی، ہاں پھر آپ مجھے بھی بھوتنی کہتے۔ تم تو اچھی بھلی سمجھدار بھی ہو گئی ہو۔ عمار اس کے برجستہ جواب سے کافی محظوظ ہوا تھا اور ساتھ ہی اسے توصیفی نگاہوں سے سراہا۔ اس کی اسی سادگی اور بھولپن نے عمار کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ حال ہر طرح کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، خواتین، بچے، من چلی لڑکیاں، لڑکے۔ دلہن کی آمد کا سن کر سب ہی اپنی اپنی مصروفیات ترک کر کے دلہن کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لڑکیوں نے گلاب اور موتیے کی پتیاں پھینک کر دلہن کا استقبال کیا۔ اگر زونیا بہت حسین تھی تو ولید بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ اس کی معصومیت بھری شرافت نے ایک انوکھا روپ بخش دیا تھا اسے، اور ولید کی اسی کام گوئی اور شرافت سے زونیا کو شدید چڑ تھی۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود زونیا کا آئیڈیل نہیں تھا۔ وہ تو مجبور ہو گئی تھی ولید کی بیوی بننے پر، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس بندگلی سے نکلنے کا واحد حل یہی تھا۔ اس نے ہیرا آپا کی بات مان لی، اس نے ولید کے ساتھ بندھن باندھ لیا، اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے، اس نے رمیز کے کندھے سے بھاری بوجھ سرکا دیا تھا، اس نے آپا پر احسان عظیم کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی خالہ امی بھی بہت خوش ہیں۔ زونیا نے دیکھا اس کے پہلو میں بیٹھا ولید بھی بہت سرشار ہے، مگر خود زونیا خوش نہیں تھی۔ وہ خوش ہوتی بھی کیسے؟ اس کے دل میں تو حاشر کی تصویر سجی تھی۔ پھر اچانک رخصتی کا شور اٹھا۔ اسی شور میں اس نے کسی بڑی بی کی دبی دبی سرگوشی سنی تھی، ارے حاشر نہیں آیا بھائی کی شادی میں؟ نہیں، بھلا کیوں؟ بڑی بی نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ مصروف ہے شاید، اسی لیے نہیں آیا۔ اوہ نو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ زونیا نے تنفر سے سوچا۔
اسی پل ہیرا آپا نے زبردستی اسے خود سے لپٹایا تھا۔ رمیز بھائی نے اسے تھام کر گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے اپنے دل میں شدید نفرت کی لہر اٹھتی محسوس کی تھی۔ ختم شد۔